नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कत मरूं। ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है, मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, प्रोग्राम बहार सुल्तानिया रमज़ान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सामिन व नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की बबरकत साअत व रहमतों में आप बड़ी मोहब्बत से प्रोग्राम देख रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें दीन मतीन पर कायम रखे और इसी पर हमारा ख़ात्मा हो जाए। आज जिस मौजू पर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज का मौजू हमारा ग़ज़वा बदर के हवाला से है, तो इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए ख़तीब कश्मीर। खताबत की दुनिया में अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद तारक सुल्तानी साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जनाब को प्रोग्राम बहार सुल्तानिया में तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहते हैं। सामिन व नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ चलते हैं और पहला सवाल अल्लामा साहब से करने जा रहे हैं कि इस्लाम और कुफ़र का पहला मार्का कब और कहाँ हुआ, इस पर आप रहनुमाई फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दिल हसनी वल हुसैन, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। बाद हम्द सलात, निहायत ही इज़्ज़तों के लायक अल्लामा इश्तियाक़ साहिब सुल्तानी, आपका बेपनाह शुक्रिया कि आपने रमज़ान मुबारक शरीफ के इस बबरकत महीने के अंदर और फिर ये दूसरा अशराए मग़फ़िरत जिसे हम गुज़र रहे हैं, इस मुबारक महीने तो समझिए कि नेकियों का ये मौसम बहार है ना। जी जी। इस मौसम बहार में अपने इस बहार सुल्तानिया लाइव ट्रांसमिशन रमज़ान मुबारक शरीफ में मुझे नाचीज़ को भी यहाँ मदऊ किया। मैं आपका दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और रब की बारगाह में ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक ये जो आप मौसम बहार नेकियों में बहार सुल्तानिया के इस लाइव पेज पे जो सामीन सुनने वाले और देखने वालों को यकम रमज़ान मुबारक शरीफ से लेकर यानी आखिर तक पूरे महीने में हस्बे साबिक ये मुसलसल मोहब्बतों वाला ये सफ़र जारी है। अल्लाह पाक आपकी इन मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक दीन दुनिया और आखिरत की आपको भी भलाइयाँ अता फरमाए और हमारे सामीन और नाज़रीन जितने भी हैं इस बहार सुल्तानिया पे से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह पाक सभी को दारैन की इज़्ज़तें अता फरमाए। वो देश में रहकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या कुछ देश के रहने वाले जो परदेश में वो भी बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, लाइक भी करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते हैं। अल्लाह पाक सभी की मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस मुबारक महीने के फ्यूज़ व बरक़ात अल्लाह पाक हमें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आते आज के इस मौजू की तरफ, आपने सवाल किया रमज़ान मुबारक शरीफ, क्योंकि आज दूसरा अशरा, आज 17 रमज़ान मुबारक शरीफ है और रमज़ान मुबारक शरीफ के तारीख़ी अहवाल व वाक़यात में से एक इंतहाई अहम वाक़या ग़ज़वा बदर भी है जी। और ये एक ऐसा
اہم اور عظیم الشان غزوہ جی کہ جس نے حق کو واضح طور پر غلبہ دلایا، جی باطل کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بے شک بے شک۔ اسی واسطے قرآن مجید کے اندر غزوہ بدر کے دن کو جی یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ جی میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے چونکہ یاد کرتا چلوں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جی کہ جب سے اللہ پاک نے پہلے انسان کو پیدا فرمایا، جی ہمارے ابا حضور آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جی تب سے ہی حق اور باطل کا آپس میں ٹکراؤ شروع ہو گیا، جی اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جی لیکن تاریخ شاہد ہے کہ حق، غلبہ، کامیابی، فتح و نصرت ہمیشہ حق ہی کے حصے میں آئی ہے۔ بے شک بے شک۔ باطل مغلوب ہوتا رہا، شکست سے دوچار ہوتا رہا۔ اگر آپ غور فرمائیں، وہ جب اللہ پاک نے پہلے انسان کو، ابا حضور آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اشرفیت کا تاج ان کے سر سجایا، جی اور پھر خلیفۃ اللہ قرار دیا، اور پھر فرشتوں کو ان کے آگے تعظیماً جھکایا، جی تو اللہ کی حکمت کا، قدرت کاملہ کا تقاضا یہ ہوا کہ باطل ابلیس کی صورت میں سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ۔ وقت گزرا، ابراہیم علیہ السلام حق کے علمدار بن کر آئے تو باطل نمرود کی صورت میں سامنے آ گیا، جی اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام حق کا علم لے کر آئے، میدان میں آئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، تو باطل کی نمائندگی کرنے کے لیے فرعون میدان میں آ گیا۔ اور پھر ہمارے آقا جب ختم نبوت کا تاج سجا کے رب نے انہیں بھیجا، خاتم النبیین بن کر آئے، تو باطل ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کی صورت میں سامنے آ گئے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کامیابی، فتح و نصرت ہمیشہ حق ہی کے حصے میں آئی۔ بے شک بے شک۔ باطل مغلوب ہوتا رہا، کیونکہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کا کام ہی مٹنا ہے، فرار ہونا ہے۔ آج سے صدیوں پہلے ایک عظیم غزوہ، عظیم معرکہ بپا ہوا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، اور آج وہی دن ہے 17 رمضان المبارک شریف، جی یہ بدر کے میدان میں، جی یہ سن 2 ہجری میں، جو کہ پہلے مسلمانوں کو برداشت کا حکم تھا، اجازت نہیں تھی جہاد کی۔ سب سے پہلے جب اجازت ملی جی جہاد کی، سب سے پہلے جب اجازت ملی، اور سب سے پہلا جو معرکہ ہوا، جو غزوہ ہوا، وہ یہی غزوہ بدر تھا۔ اور یہ کب ہوا؟ یہ سن 2 ہجری میں ہوا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ یہ 2 ہجری میں یہ بدر کے میدان میں یہ غزوہ ہوا، جی جس میں اللہ پاک نے واضح طور پر مسلمانوں کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی، اور اس فتح کا احسان جتلاتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ محبوب یاد کرو کہ جب تم انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اللہ پاک نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد فرمائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آپ نے یہ تو ہم تک یہ خبر پہنچا دی، کب اور کہاں یہ واقعہ ہوا، یہ تو ہمارے ناظرین کے سامنے۔ اب یہ عظیم لشکر جو بدر کی طرف روانہ ہوا، مدینہ سے جو آپ کی جو اس لشکر کی جو روانگی تھی، اس پر آپ روشنی ڈالیں، اور پھر جو ساز و سامان اور تعداد تھی، یہ بھی صحیح معنوں میں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے۔ یہ سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ سے جی یہ لشکر جب روانہ ہوا 12 رمضان المبارک شریف کو، جی سن 2 ہجری 12 رمضان المبارک شریف کو، اور 17 کو یہ غزوہ، یہ جنگ ہوئی کہاں؟ بدر کے میدان میں۔ جی اور جب مدینہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا، جی تعداد کتنی ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ کی، لشکر اسلام کی 313 ہے، 313 ہے لشکر اسلام کی تعداد، جن میں سے 236 انصار ہیں اور 77 مہاجر ہیں، کل 313 ہیں لشکر اسلام کی تعداد۔ یہ روانہ ہوا، اور روانہ جب ہوئے تو راستے میں ہمارے نبی نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ہمارے آقا نے پڑاؤ کیا
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو صحابہ کی رائے طلب کی. مہاجرین کی نمائندگی بھی پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں, پاک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور سرکار نے دعائیں دی, سرکار خوش ہوئے. مزید سرکار نے رائے طلب کی تو انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے, ہم آپ پر ایمان لائے. یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو پیچھے بیٹھ کر دیکھیں اور یہ کہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ جا تو لڑ, اے موسیٰ جا تو لڑ اور تیرا لب, ہم پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں, ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں. یا رسول اللہ سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. ایک اور صحابی ہیں انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بار بار ہم سے رائے طلب کر رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے, ہم آپ پر ایمان لائے, ہم نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا ہے, بس آپ کا اشارہ ہو. اللہ اکبر, آپ کا اشارہ ہو تو یا رسول اللہ سمندر میں چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہے. لشکر اسلام سرکار خوش ہوئے اور سرکار نے بڑی سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی سرکار دعائیں دیتے ہیں, صحابہ کو دعائیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. آپ اگر غور کریں تعداد کے لحاظ سے تو لشکر اسلام کی تعداد, آپ نے سوال کیا تعداد کتنی تھی ہے جی. پھر لشکر اسلام روانہ ہوا 12 رمضان مبارک شریف کو, تو یہ تعداد اگر دیکھی جائے لشکر اسلام کی 313 ہے جی, اور ادھر لشکر کفار کی تعداد 1300 ہے, 1300 جی. اور اگر سامان حرب و ضرب ادھر اگر نظر دوڑائی جائے تو لشکر اسلام کے پاس صرف 3 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں. 3 گھوڑے, میں اپنے سننے والوں کو ان کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ پاک نے جو کامیابی عطا فرمائی جی. 3 گھوڑے لشکر اسلام کے پاس اور 70 اونٹ ہیں, جبکہ لشکر کفار کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ ہیں. ادھر 3 گھوڑے, ادھر 100 گھوڑے, ادھر 70 اونٹ اور ادھر لشکر کفار کے پاس 700 اونٹ ہیں. اور پھر لشکر اسلام کے پاس 6 زیریں اور 8 تلواریں جی, اور لشکر کفار کا ہر ایک سپاہی, علامہ اشتیاق صاحب, زیرہ پوش بھی ہے اور اس کے پاس تلوار بھی ہے, اسلحہ بھی ہے. اور سامان اگر کھانے پینے کے لحاظ سے اگر نظر دوڑائی جائے, دیکھیے اللہ پاک نے اس رمضان المبارک شریف نے اپنے محبوب نبی کے صدقے نبی کے غلاموں کو جو بدر کے میدان میں پہلی کامیابی عطا فرمائی. یہ اتنی بڑی کامیابی تھی, اللہ پاک نے فتح اپنے محبوب نبی کے نبی کے غلاموں کو عطا فرمائی. اور وجہ کیا تھی؟ توکل تھا, اس کی ذات پہ بھروسہ تھا, اور اس کے نبی کے ساتھ سچی محبت تھی صحابہ کی. یہی عقیدہ لے کر جب چلے. کھانے پینے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, نظر دوڑائی جائے, لشکر اسلام کے پاس کسی کے پاس تو کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے جی, بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. ایک کھجور کھا کر, آدھی کھجور کھا کر گزارا ہو رہا ہے. کسی کا پاس ہے بھی تو نہ کافی ہے, بالکل تھوڑا ہے. جبکہ لشکر کفار کا ہر ایک جو سردار ہے نا قافلے کا, وہ روزانہ قافلے والوں کی دعوت کر رہا ہے. اونٹ ذبح کر کے کھلائے جا رہے ہیں, شرابیں پلائی جا رہی ہیں, گانے بجانے والی طائفیں بھی ساتھ لائی ہوئی ہیں, رقص و سرور والی محفلیں بھی سجا رہے ہیں. لیکن ادھر لشکر اسلام کے پاس کیا ہے؟ ان کی زبانوں پر اگر کوئی غزل ہے, کوئی گیت ہے, کوئی نغمہ ہے, تو یا پھر اذان کی صدا ہے, یا اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام ہے, یا پھر قرآن کی تلاوت ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک نے 313 کو 1300 کے اوپر فاتح کرا دیا. کیا بات ہے کہ جس طرح آپ نے 313 پھر جو ہے وہ ساز و سامان اتنا تھوڑا, ٹھیک ہے جی, گھوڑے, پھر اونٹوں کی تعداد اتنی تھوڑی, لیکن یہ جو لشکر اس ساز و سامان کے ساتھ جب یہ لشکر بدر میں پہنچتا ہے, وہاں ان کی جو صف بندی ہے صحابہ اکرام کی, اور پھر صحابہ اکرام کی جو وہ محبت اور جو عشق تھا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, وہ ذرا اپنے انداز میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابی نے بڑی خوبصورت واقعات بدر کو قلم بند کرتے ہوئے نا ایک بات لکھی ہے, ایک واقعہ لکھا ہے مدارج النبوت دوسری جلد کے اندر. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ بدر کا میدان ہے, دشمن سامنے کھڑا ہے, لشکر اسلام ادھر, لشکر کفار ادھر, اور اس جو منظر تھا نا صف بندی کا, اللہ کے محبوب نبی صحابہ کی, اپنے غلاموں کی, لشکر اسلام کی, حضور صف بندی فرما رہے ہیں, یہ صف بندی فرما رہے ہیں.
اور اللہ پاک کو یہ منظر اتنا پسند آیا، یہ اتنا منظر پسند آیا اللہ پاک کو، اپنے محبوب نبی کا صف بندی کرنا میدان بدر میں جا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا محبوب یاد کرو نا اس منظر کو، یاد کرو نا، سامنے لاؤ نا اس حسین نظارے کو کہ جب آپ بدر میں پہنچے تھے اور اپنے غلاموں کی، اپنے صحابہ کے صف بندی فرمائے۔ محبوب کتنا وہ پیارا منظر تھا، کتنا وہ حسین منظر تھا۔ صف بندی ہو رہی ہے، صفیں سیدھی ہو رہی ہے، سیٹنگ ہو رہی ہے نا، کسی کو فلاں مورچے میں، کسی کو فلاں مورچے میں، کسی کو فلاں مورچے میں سیٹنگ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نبی کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی کی چھڑی ہے، سٹک مبارک سرکار کے ہاتھ میں جی۔ سرکار نے اپنے ایک غلام، نام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، اور صحابہ میں ان کے اندر صحابہ میں بڑا مشہور تھا کہ یہ حضور کے صحابی جو ہے نا بڑی خوش طبعی کرنے والے، یہ بات کو سمجھنے کا طریقہ سلیقہ بڑی حسن تدبیر اللہ نے ان میں رکھی ہے، بڑے خوش مزاج بھی ہیں، خوش طبعی بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اس آگے جو آنے والا ہے نا اس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنے ہی اللہ پاک نے انہیں عقل، کتنی شعور، کتنی سوچ، کتنی فکر اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، آگے چل کے پتہ چلے گا۔ اب صف بندی ہو رہی ہے، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، صف سیدھی ہو رہی ہے نا جی صحابہ کی۔ سرکار کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی ہے نا، سرکار نے اپنے غلام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں، پیٹ میں ہلکی سی ضرب سرکار نے لگائی، ایسے کیا، سرکار نے فرمایا سواد سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا سینہ قدرتی طور پر آگے کی طرف ابھرا ہوا تھا، آگے کی بڑی طرف پیٹ بڑا ہوا تھا، اور کچھ میں آتا ہے نہیں ایسا نہیں تھا، کچھ دل میں منصوبہ بنائے بیٹھے کھڑے تھے۔ سرکار نے ہلکی سی وہ لکڑی والی سٹک ان کے سینے میں لگائی، فرمایا سواد سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور کون سی وہ لکڑی والی چھڑی؟ وہی چھڑی وہ 16 اور 17 کی رات، آج 17 رمضان المبارک شریف ہے نا، ہاں جو رات جو گزری ہے 17 اور 16 کی رات، وہی سرکار کے ہاتھ میں چھڑی ہے لکڑی والی۔ اور بدر کے میدان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، جب بدر کے میدان میں ہم پہنچے نا تو حضور نے کیا کیا، رات کے وقت وہ لکڑی کی چھڑی ہے نا، بدر کے میدان میں جا کر حضور خط کھینچتے ہیں، اس چھڑی کے ساتھ ایک لکیر لگاتے ہیں، خط کھینچا اور زبان سے ایک بڑے کافر کا نام بھی لیا، لکیر کھینچ کر نا، خط کھینچ کر سرکار نے فرمایا کل ابو جہل ادھر مرے گا، پھر خط کھینچا کہا عتبہ ادھر مرے گا، پھر خط کھینچا کہا شیبہ ادھر مرے گا، پھر خط کھینچا کہا ولید ادھر مرے گا۔ بڑے بڑے چوٹی کے جو کافر تھے نا، ہمارے نبی لکیریں لگا رہے ہیں، خط کھینچ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کافروں کے نام بھی لے رہے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں دوسرے دن جب جنگ ختم ہوئی ہم گئے، جا کر دیکھا، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس نے اپنے محبوب نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جہاں جہاں بھی اللہ کے محبوب نبی نے خط کھینچ کر لکیریں لگا کر کافروں کے نام لیے تھے کہ کل اس جگہ مریں گے، تو کہتے ہیں ہم نے جا کر دیکھا 1 انچ بھی نہ دائیں تھے نہ بائیں تھے، بالکل اسی جگہ مرے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ وہی لکڑی والی چھڑی ہے۔ جنگ جاری ہے نا، چونکہ ٹائم بھی ہمارا تھوڑا ہے جی، اس وجہ سے میں جلدی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اس بہار سلطانیہ کے پیش سے جو محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، تو ان کے سامنے میں صحابہ کے عشق و محبت اور پھر نبی کے ساتھ والے عشق، وہ 313 وجہ یہی ہے کامیابی کی کہ بظاہر دیکھنے میں تھوڑے ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ جو عقیدہ تھا نا، یہ جو توکل تھا، اس کی ذات پہ بھروسہ تھا، اور پھر اللہ کے محبوب نبی کے ساتھ جو عشق تھا، جو محبت تھی جی، تو اللہ پاک نے اسی وجہ سے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ جنگ جاری ہے، ایک صحابی تلوار ٹوٹ گئی، دستی ہاتھ میں اللہ کے محبوب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ذوق جہاد ٹھنڈا نہیں ہوا، دل کرتا ہے نا اور کافروں کو واسطے جہنم کروں، لیکن کیا کروں، تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو سرکار کے ہاتھ میں وہی چھڑی ہے لکڑی والی جس کے ساتھ صف بندی فرما رہے ہیں، اور وہی چھڑی جس کے ساتھ رات کو کیا کر رہے ہیں، لکیریں خط بھی کھینچ رہے ہیں، وہی چھڑی اپنے غلام کو دے دی، فرمایا جاؤ لڑو۔ اب غلام آگے سے نہیں یاد کرتے، یا رسول اللہ ادھر تو تلواریں ہیں، تیز دھار فولادی تلواریں ادھر ہیں، اور یہ آپ لکڑی والی چھڑی مجھے دے رہے ہیں، یہ کیسے جی؟ اللہ اکبر۔ صحابی ہے نا، عقیدہ تھا نا کہ اللہ کے محبوب نبی نے، امام الانبیاء نے اگر یہ لکڑی والی چھڑی دی ہے تو یہ سرکار کا دینا یہ تلوار سے بھی زیادہ کام کرے گی، اور اس نے کام کیا بھی۔ جب وہ چلی تو پھر سر ادھر کسی کا جا رہا ہے، دھڑ ادھر جا رہا ہے، بازو ادھر جا رہے ہیں، انتڑیاں بکھر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ وہی لکڑی والی چھڑی سرکار نے ان کے پیٹ میں، ان کے سینے میں ہلکی سی ضرب لگائی، فرمایا سواد میرے غلام سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو عدل و انصاف کے معلم بن کر آئے، آپ ہی کا حکم ہے مساوات قائم کرو، یا رسول اللہ آپ ہی نے ایک فرمایا، اللہ کے دی ہوئی سے ہمیں تعلیم دی
کہ جو کوئی جس کو جتنی تکلیف دے، جتنی ضرب لگائے، وہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے لائے ہوئے قانون کے مطابق، آپ کی دی ہوئی تربیت کے میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میدان جنگ ہے، کچھ سوچئے، دشمن سامنے کھڑا ہے، ادھر لشکر اسلام، ادھر لشکر کفار، لیکن اس لمحے وہاں بدر کے میدان میں جب صف بندی ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک صحابی مطالبہ کر رہا ہے، ایک غلام مطالبہ کر رہا ہے، کس سے؟ اپنے آقا سے۔ ایک امتی مطالبہ کر رہا ہے نبی سے، کس چیز کا مطالبہ؟ قصاص کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ، بڑے سے بڑا بادشاہ، میرے نبی کے نالین مبارک کے ساتھ جو ذرے خاک میں ملے ہوئے نا، علامہ اشتیاق صاحب، ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اتنے زبردست اقتدار کا مالک، اتنے بڑے حکمران جن کی مملکت صرف زمین پر نہیں، آسمانوں پر بھی پھیلی ہوئی ہے، جی جی، جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں، جنوں اور فرشتوں پر بھی ہے۔ بے شک۔ ہوائیں، فضائیں، پہاڑ، دریا، جمادات، نباتات، چرین پرند، سب اسے اپنا حاکم مانے۔ اتنے زبردست اقتدار کا مالک ہو کر بدر کے میدان میں ایک غلام کے مطالبے پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور سرکار نے وہی لکڑی والی چھڑی اپنے غلام کے ہاتھ میں دے دی، فرمایا سواد، میرے غلام لے لو بدلہ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جسارت کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، اور دیکھنے والے، سننے والے، وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید نبی علیہ السلام نے، ہمارے آقا نے انہیں ڈانٹ پلائی ہوگی، غیظ و غضب میں حضور ہو گئے ہوں گے کہ یہ سواد کیا بدتمیزی ہے، میدان بدر میں مطالبہ کر رہے ہو قصاص کا، بدلے کا، اگر لینا ہی ہے تو مدینہ میں جا کر لیتے، شہر مدینہ میں جا کر واپس، یہاں دشمن سامنے کھڑا ہے، لشکر ابو جہل سامنے کھڑا ہے، اور یہ تو سب بندی ہو رہی ہے اور تم مطالبہ کر رہے ہو۔ نہیں، حدیث میں نہیں ملتا کہ حضور نے غصہ کیا ہو، کیونکہ حضور کو پتہ ہے نا، امتی دل میں کوئی خیال رکھے نا تو نبی کو اس کا بھی پتہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، حضور کو پتہ تھا کہ میرا غلام کوئی منصوبہ بنائے کھڑا ہے، لیکن صحابہ تو غصے میں گھور رہے ہوں گے، یہ صحابی کیا کر رہا ہے، ہمارا ساتھی حضور کا غلام، یہ حضور سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اور حضرت سواد کو جب حضور نے وہ چھڑی دی کہ سواد لے لو، چھڑی پکڑ لو اور بدلہ لے لو مجھ سے، آئے خیر، سبحان اللہ۔ حضرت سواد نے ایک اور جسارت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابی رسول نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ہی چادر ہے نا، ایک ہی چادر ہے میرے پاس جس کو میں نے تہ بند کے طور پر باندھا ہوا ہے، جی، تہ بند کے طور پر باندھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، میرا سینہ ننگا ہے اور آپ کے پاس آپ کا سینہ اور پھر کپڑا ہے، آپ کے پاس دو چادریں۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا سینہ بھی ننگا ہو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عرض کی اللہ اکبر تو سرکار نے اپنا سینہ مبارک سے کپڑا ہٹایا، وہ سینہ مبارک جب کپڑا ہٹا تو نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صحابی رسول حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں دشمن سامنے کھڑا ہے، قصاص کا مطالبہ کرنے والے، اب سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ سے چھڑی چھوٹ جاتی ہے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، گوٹوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ڈوبتا جھومتا اللہ اکبر، یہ غلام آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر سرکار کے سینے سے چمٹ جاتا ہے، کبھی بوسے دے رہا ہے، رخساروں کو رگڑ رہا ہے، پیشانی کو رگڑ رہا ہے، اور زبان سے یہی عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا، میری حیثیت کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا، یا رسول اللہ میں نے سارا ہیلا کیا اس لیے ہے، میدان جنگ ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے نا، نہ جانے کب جام شہادت نوش کر جاؤں، کب جام شہادت نوش کر جاؤں اور رب کی بارگاہ میں پہنچوں تو یا رسول اللہ اب میرا دامن خالی نہیں رہا، رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا، یا اللہ اے پروردگار عالم، تیرے محبوب کے سینے کی خوشبو لے کر آیا، تیرے محبوب کے سینے کی خوشبو لے کر آیا۔ یہ صحابہ کا عشق و محبت، یہ صحابہ کا اپنے نبی کے ساتھ پیار، اور پھر اس مبارک مہینے میں بدر کے میدان میں ہمارے نبی نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہے، نہیں کیا؟ اللہ آج بھی اگر ہم کامیابیاں چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹیں اور سنت رسول کی طرف۔ تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں صحابہ کرام کی سب بندی اور اس کے عشق و محبت میں سے ایک صحابی کی بات ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو اب زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، لیکن میں صرف آپ سے عرض کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین و سامعین ہیں انہیں ہم کیا پیغام دیتے ہیں بدر کو لے کر؟ اگر بظاہر دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے کفار اسلحہ کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے آگے تھا، لیکن کامیابی جو ملتی ہے وہ
तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा और ईमान से मिलती है। जी और कुव्वत ईमानी जो थी ना, जी। गैरत ईमानी, वो लश्कर इस्लाम के पास थी। जी। आज भी अगर देखा जाए, आज भी अगर नज़र दौड़ाएं तो ये इस्लामी परचम हमें 57 ममालिक में नज़र आता है। पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद 2 अरब के राउंड अबाउट है जी। और पूरी दुनिया में मकबूल तरीन अगर दीन कोई है तो वो दीन इस्लाम है। और तेजी से फैलने वाला अगर देखें हम मजहब कोई है तो वो भी इस्लाम ही है। लेकिन बदकिस्मती से दिन ब दिन आए रोज हम उम्मत मुस्लिमा क्यों पस्ती की तरफ जा रहे हैं, दिन ब दिन क्यों जिल्लत और रुसवाई उम्मत मुस्लिमा का मुकद्दर बनती चली जा रही है। वजह यही है कि हमने कुरान को छोड़ दिया, अहदीस मुस्तफा को छोड़ दिया। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें फिर से उधर लौटना होगा। जी। वो मौलाना और किसी ने कहा था ना कि फजाए बदर पैदा कर, उतर सकते हैं फरिश्ते तेरी नुसरत को करतों से कतार अंदर कतार। बेशक। आज भी अगर हम चाहते हैं कि कामयाबी हमारे कदम चूमे, इज्जतें हमारे कदमों में आए, तो फिर हमें कुरान और हदीस की तरफ लौटना होगा। मौलाना जफर अली साहब बड़े खूबसूरत जुमले उन्होंने कहे। उन्होंने कहा नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। क्या नमाजें भी पढ़कर मुसलमान बंदा नहीं, रोजे भी रखे मुसलमान नहीं, हज भी किया मुसलमान नहीं, अल्लाह ने दिया माल, अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह की राह में खर्च किया, मुकर्रर करदा हिस्सा जो ज़कात थी वो भी अदा की, लेकिन फिर भी मुसलमान नहीं। कहता है मौलाना जफर अली कि ये चीजें हैं, प्यारी चीजें हैं, इस्लाम ही से हैं और इस्लाम के लिए ये जरूरी है, इस्लाम के फराइज में से हैं और अरकान इस्लाम में से हैं। लेकिन असल इस्लाम ये नहीं है, असल इस्लाम ये नहीं है। असल इस्लाम क्या है? कहता है नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता, ना जब तक कट मरूं। ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है, मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत जनाब। आज आपने ग़ज़वे बदर पर खूबसूरत गुफ्तगू की है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आज 17 रमज़ान को आपके हिस्से में ये मौजू आया और आपने बड़े अक्सर अंदाज में अपनी नौकरी पेश की। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि आपका यहाँ आना, प्रोग्राम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बदरी से अल्लाह की कुर्बानियों के साथ कि अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा पे करम फरमाए। आमीन आमीन आमीन। साबिन और नाजरीन, आज इसी जज्बे की ज़रूरत है और जिस तरह सहाबाए किराम ने ज़ाहिरी तौर पर सामान तो इतना नहीं था, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल और फिर हज़रत अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ा, सच्ची मोहब्बत और इश्क का जज्बा लेकर बदर में उतरे, कामयाबी उनका मुकद्दर बनी। आज इसी जज्बे की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको ग़ज़वा बदर के आलात और ग़ज़वा बदर के जितनी भी जानसारियाँ हैं उनको देखकर, सुनकर, पढ़कर हमें अल्लाह इस दीन मतीन की मज़ीद मोहब्बत अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।